हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हनी वॉइस पर। शादी में कुछ दिन बाकी थे और मुझे रोज़ाना पैगामात मिल रहे थे कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं, वरना मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अब ये धमकी थी या कुछ और, मैंने सीरियसली नहीं लिया और शादी की पहली ही रात जब मैंने अपने पति को चोरी चुपके किसी से बात करते देखा तो मैं बहुत ही परेशानी में पड़ गई। और जैसे ही मेरा पति वॉशरूम में गया तो मैंने उसका फ़ोन चेक किया और मैसेज पढ़कर मेरे होश उड़ गए। मैं अपनी नाइटी में ही फ़ौरन कमरे से बाहर भागी, क्योंकि मेरा पति मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे और मैं इस हवाले से बहुत ही परजोश पर थी और तैयारियों में मगन थी। लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही एक दिन मैं अपनी मेहंदी का ड्रेस लेने मार्केट में गई तो कोई मेरे करीब से गुज़र कर गया था और जाते जाते मेरे हाथ में एक कागज़ थमा दिया। मैं उस हरकत के लिए तैयार नहीं थी, मैं चौंक कर रह गई और जब तक पीछे मुड़कर देखा तो वो जो कोई भी था गायब हो चुका था। मैंने उसका कागज़ को खोल कर देखा तो उस पर लिखा हुआ था, ये शादी मत करो वरना नुकसान की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। मुझे एकदम से ही खौफ का एहसास हुआ कि ये कौन था और ये मुझे क्यों इस तरह की बात कही जा रही थी। मैं अपनी दोस्त के साथ मार्केट आई थी। उसने मेरी ज़र रंगत देखी तो मुझसे सबब पूछा। मैंने वो कागज़ उसके सामने कर दिया। वो पढ़कर एक लम्हे को चुप रह गई, फिर दूसरे ही लम्हे हंसने लगी। फिर मुझे कहने लगी, तुम पागल हो गई हो, आजकल इस तरह के प्रैंक बहुत ही आम हो गए हैं, ये किसी ने बस मजाक किया है। मैंने उलझती हुई पूछा, लेकिन उसको कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? तो मेरी दोस्त कहने लगी, तुम्हें पता तो है इस मार्केट में स्पेशल दुल्हने वाले लिबास ही है, तो जो कोई भी यहाँ होगा जाहिर है वो अपनी शादी की शॉपिंग के सिलसिले में ही आया होगा। तो बस किसी ने तुम्हारे साथ ये मजाक ही किया है, तुम सर पर सवार मत करो। मेरा ख्याल था कि वो ठीक कह रही है, शायद किसी ने प्रैंक किया था। खैर मैंने वो कागज़ वहीं पर फेंक दिया और अपनी शादी की तैयारियां करने लगी। मैं भूल चुकी थी कि किसी ने मुझसे शादी से मना किया था। मेरी मेहंदी की रात थी जब मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। कोई मुझे कह रहा था कि तुम्हें मना भी किया था कि शादी मत करो, लेकिन तुमने तो मेरी बात नहीं मानी और अब इस नतीजे की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। जाने क्यों मगर मेरे दिमाग बार बार उमर की तरफ जा रहा था कि हो ना हो ये उसी का काम है। वही नहीं चाहता था कि मेरी शादी हो और अब ज़रूर वही ये साजिश कर रहा है ताकि मैं डर के इस शादी से इनकार कर दूं। उमर मेरी मौसी का लड़का था और मुझे बचपन से ही पसंद करता था और मुझसे शादी करना चाहता था। यहाँ तक कि मौसी ने तो रिश्ता भी मांग लिया था। अगर मुझे रज़ा से मोहब्बत ना होती तो मैं कभी भी इसको मना न करती। उमर एक अच्छा लड़का था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी हरकत करेगा, लेकिन मैं यही सोचने पर मजबूर थी कि मेरी शादी से अगर कोई नाखुश था तो वो वही था, तो हो सकता है ये उसी का काम हो। मेरा दिल तो चाहा कि मैं उसी वक्त उसके पास जाऊं और इस बात का जिक्र करूं, लेकिन फिर सोचा कि कोई बात नहीं, जहां इतना सब्र किया है वहां एक दिन और सही। कल वैसे भी मेरी बारात आ ही जानी है, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उस शहर से दूर चली जाऊंगी। इसी वक्त रज़ा की कॉल आने लगी। वो चाहता था कि मैं उसे वीडियो कॉल करके दिखाऊं कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बहुत ही शर्माने लगी। मैंने आज तक उससे वीडियो कॉल नहीं की थी। इस वक्त भी मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि अब कॉल ही मुलाकात होगी और फ़ोन बंद करके साइड पर रख दिया और जाकर स्टेज पर बैठ गई। मेरा दिमाग मुसलसल इसी सोच में मगन था कि आखिर उस फ़ोन कॉल और उस फ़ोन कागज़ पर लिखा अल्फाज का क्या मतलब हो सकता है। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि रज़ा गलत इंसान हो सकता है। मेरे माँ बाप ने फिर हर लिहाजे से सब कुछ ठीक से जांच की थी। आग बंद करके मेरा रिश्ता नहीं तय कर दिया था, इसलिए मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बारात के लिए मैं शहर के मशहूर ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई थी। सभी कह रहे थे कि आज तो मैं बिजली गिरा रही हूँ और मेरा पति मुझे देखकर अपने होश हवास खो बैठेगा और मेरा गुलाम बन जाएगा, और मैं ये तसव्वुर सुनकर बहुत ही खुश हो रही थी।
اب تو بس بے چینی سے یہی انتظار تھا کہ کب بارات آئے اور کب میں رضا کی دلہن بن کر اس گھر کے آنگن میں جاؤں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بار بار مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا، اور میں بس یہی چاہتی تھی کہ یہ شادی خیریت سے ہو جائے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ جب تک بارات نہیں آئی، نکاح نہیں ہو گیا، میرا دل سکون سے نہیں بیٹھ رہا تھا، اور میں نے عمر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس پر ترس بھی آیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جو حرکت اس نے کی ہے مجھے اس پر غصہ آنا چاہیے، نہ کہ ہمدردی۔ میں رضا کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور ہماری بارات واپسی کے راستے پر گمزان ہو گئی۔ گاڑی میں صرف ہم دونوں ہی تھے۔ رضا کے ماں باپ اور باقی رشتہ دار دوسری گاڑی میں آ رہے تھے۔ گاڑی رضا ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رضا کے موبائل پر بیل بجی تو میں نے سوچا کہ وہ تو ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو میں ہی اٹھا لیتی ہوں۔ یہ سوچ کر ابھی میں نے اس کے موبائل کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ اس نے ایک دم سے میرے ہاتھ سے اپنا موبائل کھینچ لیا۔ مجھے یہ بہت ہی انکمفرٹیبل لگا اور اپنی تو میں محسوس ہوئی، لیکن وہ موبائل بند کر کے اپنے شیروانی کی جیب میں ڈال چکا تھا۔ میرے چہرے کے عجیب انداز دیکھ کر وہ کہنے لگا، سوری لیکن میں کچھ چیزیں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اور ان میں موبائل فون بھی ہے، کیونکہ ہر ایک کی پرائیویسی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے تم میری بیوی پرائیویسی کی رسپیکٹ کرو گی۔ میں کیا کہتی؟ میں چپ ہو کر رہ گئی اور سر ہلا دیا۔ میں سوچنے لگی شاید مرد صرف شادی سے پہلے تک ہی مضبوط رہتا ہے اور بعد میں شوہر ہی بن جاتا ہے۔ اور خیر جب ہم گھر پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی۔ مجھے منہ دکھائے میں رضا نے ڈائمنڈ کا سیٹ گفٹ میں دیا تھا، لیکن میرے سارے شکوے اور سارے گلے دور ہو گئے تھے۔ ہماری وہ رات بہت ہی اچھی گزری تھی۔ میری شادی کی پہلی رات میرے تصور سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس نے مجھے بہت ہی عزت اور پیار دیا تھا۔ میں صبح فجر کی اذان سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ ابھی میں اٹھ کر واش روم جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے بیٹھ کے دوسری طرف ہلچل کی آواز سنی۔ شاید رضا بھی اٹھ گئے تھے۔ وہ فون پر کسی سے میسج پر بات کر رہے تھے۔ پھر فون وہیں رکھ کر وہ واش روم چلے گئے۔ جیسے ہی وہ واش روم گئے اسی وقت پھر سے میسج کی آواز سنائی دی۔ میں بہت ہی پریشان ہو گئی۔ ایک دم سے مجھے عجیب ہوا کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ ساری رات کے اس پہر وہ کس سے بات کر رہے تھے، لیکن میں نے خود کو روک لیا کہ رات کی بات مجھے یاد آ گئی تھی کہ جب میں نے اس کا موبائل لیا تھا کہ اس نے مجھ سے چھین لیا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اس کے موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، لیکن اسی وقت دوبارہ سے پھر ایک اور میسج آیا۔ میں نے آخر کچھ سوچ کر اس کا موبائل پکڑ ہی لیا، کیونکہ مجھے بس یہی جاننا تھا کہ اس وقت کس سے بات ہو رہی ہے۔ موبائل ان لاک تھا کیونکہ وہ بات کرتے کرتے واش روم میں چلا گیا تھا۔ میری نظر نام پر پڑی تو فرحاد لکھا نظر آیا۔ پھر غیر اختیاری طور پر میں میسج بھی پڑھنے لگی۔ جو میں میسج پڑھتی جا رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم سے جان ہی نکلتی جا رہی ہے۔ مجھے اپنے کانوں سے دھواں سا نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اتنی بڑی حقیقت سے انجان کیسے رہ گئی؟ مجھے وہ سب یاد آنے لگا کہ کیسے مجھے شادی سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ ابھی میں یہ سب یاد کر ہی رہی تھی کہ باتھ روم کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ میں بہت ہی ڈر گئی۔ میں نے موبائل وہیں پر رکھا اور دروازہ کھول کر باہر کو ڈور لگا دی۔ اس وقت مجھے اپنے حلیے کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ میں کیسی حالت میں ہوں۔ میں نے لال رنگ کی نائٹی پہنی ہوئی تھی، نہ میرے اوپر کوئی دوپٹہ تھا اور نہ ہی میرے پیروں میں جوتے۔ میں ننگے سر اور ننگے پیر گھر کے مین گیٹ کھول کر بس باہر بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ اس وقت بس میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ اس وقت اچانک ہی مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ شاید رضا تھا، لیکن وہ دوبارہ آواز آئی تو میں نے غور کیا کہ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ خوف کی ایک پوری لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ یہ کون تھا جو میرے پیچھے آ گیا تھا؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی، لگ بھگ میری ہی عمر کی۔
مجھے کہنے لگی، جس طرح سے تم بھاگ رہی ہو، لگتا ہے تمہیں اپنے پتی کی سچائی معلوم ہو گئی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم پہلے میری بات تو سن لیتی۔ میں نے تمہیں تو 2-3 بار وارن کرنے کی کوشش کی تھی کہ شادی مت کرو، یہ آدمی تمہارے لائق نہیں ہے، لیکن تم نے ایک نہیں سنی اور اپنی زندگی برباد کر ہی لی۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور کہا کہ وہ تم تھی جو مجھے پیغام بھیجتی رہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں ہی تھی وہ جو تمہیں پیغام بھیجتی تھی۔ میں کسی مجبوری سے تمہارے سامنے آ کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کی بات کا کیا جواب دوں۔ میں بالکل چپ ہوئی رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگی، تم واپس جاؤ، ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی، کسی کو معلوم نہیں ہوا ہوگا کہ تم گھر سے باہر ہو۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تم عجیب ہو، پہلے مجھ سے شادی سے منع کرتی ہو اور پھر اب جب کہ میں حقیقت جان چکی ہوں تو اب مجھے واپس اس جہنم میں جانے کو کہہ رہی ہو۔ میں واپس ہرگز نہیں جاؤں گی، میں بس یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر جاؤں گی۔ وہاں میری حالت دیکھ کر وہ کہنے لگی، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یوں اپنے گھر جاؤ گی تو تمہیں راستے میں کوئی نہیں دیکھے گا؟ اس کی بات سن کر ایک لمحے کو میں سن رہ گئی۔ وہ واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ میں نے اب غور کیا تھا کہ میں کسی بے باک خلیے میں باہر آ گئی ہوں۔ کوئی بھی مجھے دیکھتا تو بے شرم کا عیب لگا کر شاید اپنی آنکھیں بند کر لیتا۔ میں رہا سی ہو گئی اور میں اپنے واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اور اس حالت میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی وقت مجھے دور سے آواز آنے لگی۔ وہ رضا تھا جو میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، سنو، وقت بہت کم ہے، تو جو میں کہہ رہی ہوں تم ویسا ہی کرو۔ میں خود تو تم سے رابطہ کروں گی اور ہم مل بیٹھ کر طے کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ابھی واپس جاؤ، جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اس کے کہے کے مطابق رضا کی نظروں سے بچتے ہوئے چوری چوری گھر چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر نہا کر دوسرے کپڑے بدل لیے۔ جب رضا واپس کمرے میں آئے تو میں نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے چونک گئے اور میرے سلام پھیرتے ہی مجھے کہنے لگے، تم کہاں تھی؟ میں جب نہا کر باہر نکلا تو تم تو کمرے میں نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور باہر مین گیٹ کا بھی۔ مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے میری ایک رات کی دلہن مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ کہاں گئی تھی تم اور واپس کب آئی؟ میں اس کی بات سن کر حیران ہونے کی اداکاری کرنے لگی اور کہا کہ میں تو کہیں بھی نہیں گئی تھی، آپ ہی واش روم میں تھے، اور جب مجھے واش روم جانا تھا تو میں دروازہ کھول کر گھر کے مین واش روم میں چلی گئی تھی۔ جب کمرے میں آئی تو آپ کمرے میں تھے ہی نہیں۔ مجھے لگا کہ شاید آپ باہر چلے گئے ہوں گے، اس لیے میں بھی نہا کر نماز پڑھنے لگی۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئے اور میں اس کے تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی کہ اس وقت وہ کیا سوچ رہا ہے، اسے میری بات پر یقین آیا بھی ہے کہ نہیں۔ رضا سے میری پہلی ملاقات ایک شادی میں ہوئی تھی۔ میں اپنی دوست کی شادی میں شرکت کی غرض سے دوسرے شہر میں گئی تھی۔ رضا لڑکے والوں کی طرف سے بارات میں شامل تھا اور وہ انتہائی ہینڈسم اور اچھا لگ رہا تھا کہ پہلی ہی نظر میں میرے دل کا بھا گیا تھا۔ شاید اس نے بھی میری دلچسپی محسوس کر لی تھی، تبھی اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جسے میں نے فوراً تھام لیا۔ میں ایک لیبر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے گھر والے بہت ہی کھلے دماغ تھے۔ میں کالج یونیورسٹی میں لڑکیوں کے ساتھ ہی پڑھتی تھی، اس لیے مجھے امید تھی کہ میرے گھر والے ایک لڑکے کو پسند کرنے پر برا نہیں مانیں گے اور میری شادی اس سے کروا دیں گے، لیکن گھر والوں سے بات کرنے سے پہلے میں اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتی تھی تاکہ اس کو سمجھ سکوں اور جان سکوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ رضا ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا۔ اس نے کبھی میرا ہاتھ تک نہیں پکڑا تھا اور نہ ہی کوئی غلط بات کی تھی۔ کئی بار وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر اپنے پاپا سے بھی ملوا چکا تھا، جو مجھے ہر بار یہی پوچھتے تھے کہ میں بتاؤں کہ وہ کب میرا رشتہ لے کر آئے۔
3 سے 4 مہینے تک رضا کے ساتھ وقت گزار کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں گھر میں شادی کی بات کرتی، میری ماسی نے عمر کے لیے میرا رشتہ لے آئی اور میرے ماں باپ ہر لحظے سے اس رشتے کے حامی تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں عمر سے شادی کے لیے ہاں کر دوں۔ لیکن اب تک وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے لیے اسٹینڈ لیتی۔ میں نے عمر کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ماں بابا کو اپنی پسند بتا دی۔ مجھے تو یہی امید تھی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اسی وقت میں حیران رہ گئی جب ماں نے مجھ سے بہت ہی سختی اختیار کر لی۔ انہوں نے مجھے بلانا چھوڑ دیا کیونکہ میں نے ان کی بہن کے بیٹے کو ریجیکٹ کیا تھا اور اس بات کا انہیں بہت ہی دکھ ہوا تھا۔ کچھ دن تو بابا بھی خاموش رہے تھے، لیکن پھر ایک دن انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ انہیں ملواؤں جسے میں پسند کرتی ہوں۔ میرے بابا ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل باپ تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اپنے بچے کی خوشی کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ جب بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی تب بھی بابا نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر وہ چاہیں گے تو یہ رشتہ ہوگا، ورنہ وہ چاہتے ہیں وہ ان کی شادی کر دیں گے۔ اور اگر اب میری باری انہوں نے اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے انہیں رضا سے ملوایا، وہ لاہور میں رہتا تھا۔ اس سے ملے اور اس کے والدین سے ملے، اس سے سب کچھ چھان بین کی اور پھر آ کر رشتہ طے کر دیا۔ لیکن میری ماں کا مون بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی اسی جگہ ہو، لیکن کسی نہ کسی طرح سے بابا نے انہیں منا ہی لیا۔ لیکن اس باوجود انہوں نے میرے ساتھ بازار جانے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ میری شادی کی شاپنگ میں حصہ نہیں لے سکے گی۔ مجھے جو کرنا ہے میں خود ہی کروں گی۔ وہ اس تقریب میں شریک ہو جائے تو میں اسی کو غنیمت سمجھوں گی، اور میں نے بھی چپ سادھ لی اور جو جیسے چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دیتی ہوں۔ ماں کب تک ناراض رہے گی؟ ایک نہ ایک دن تو ماں ہی جائے گی نا۔ اس لیے میں نے اپنی شادی کی ساری شاپنگ اپنی دوستوں کے ساتھ ہی کی تھی۔ وہاں میں نے تو یہی سوچا تھا کہ میں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے تو رضا ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل شوہر ثابت ہوگا اور ہم اپنی زندگی آخری تک بہت ہی اچھے طریقے سے گزاریں گے، اتنے کے لوگوں کے ہمارے پیار کے مسئلے دیں گے۔ لیکن میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے ایک ایسا سرپرائز ملے گا کہ میری ہنستی تہستی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اتنا بڑا راز جیسے جان کر میرا ایک لمحے کو بھی اس کے ساتھ رہنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اوپر سے کئی ایسے سوالات تھے جنہوں نے میرے دماغ کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکی آخر کون تھی؟ رضا کو کیسے جانتی تھی؟ اور اس نے مجھے واپس گھر کیوں بھیج دیا تھا؟ میں بس یہی سب کچھ سوچ رہی تھی اور یہی سب چیزیں سے ڈر رہی تھی کہ میری کسی سے بات پر رضا کو شک نہ ہو جائے کہ میں اس کے راز تک پہنچ گئی ہوں۔ لیکن شکر ہے ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھ سے نارمل انداز میں بات کرتا رہا۔ کھانے کے میز پر وہ ہر چیز میرے آگے رکھتا رہا کہ میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور بھوکی نہ رہوں۔ اس کے چہرہ دیکھ کر میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ کاش تم اتنے دھوکے باز نہ ہوتے، کاش یہ چہرہ وہی ہوتا جس سے میں نے محبت کی تھی۔ لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں تھا۔ جو کچھ بھی میں جان چکی تھی اس کے بعد تو اس پر یقین کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ میں بس یہی لڑکی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کسی طرح مجھ سے رابطہ کرے۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھی کہ اپنا نام سن کر چونک گئی۔ رضا کی ماں مجھے کہہ رہی تھی، بہو تم کچھ لے کیوں نہیں رہی ہو؟ دیکھو مجھے تم رضا کی ماں نہیں بلکہ اپنی ماں ہی سمجھو۔ اس کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ میں گرم گرم ناشتے کی ٹرے اس کے چہرے پر ڈال دوں اور چیخ کر کہوں کہ تم میری ماں کیا بنو گی؟ تم تو رضا کی بھی ماں نہیں ہو۔ مجھے تم دونوں کی اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ تم دونوں رضا کے ماں باپ نہیں ہو، تم سب لوگ فراڈ ہو۔ لیکن میں نے یہ سب اپنے اندر ہی دبا لیا اور کچھ بھی نہیں کہا اور سب کچھ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر ناشتہ کرنے لگی۔ اگر بات صرف اتنی ہی ہوتی کہ وہ رضا کے اصلی ماں باپ نہیں تھے تو شاید پھر بھی میں برداشت کر لیتی، لیکن معاملہ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر تھا۔ ناشتے کے بعد میں کمرے میں آ گئی اور وہ کسی کام سے باہر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے فوراً سے وہ فون اٹھا لیا۔ فون پر وہی لڑکی تھی۔ میں نے بے چینی سے کہا،
میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ کہنے لگی تم کچھ نہیں کرو، بس ولیمے کی تیاری کرو، جو بھی کرنا ہے وہ میں کروں گی۔ تمہارے ولیمے میں سب کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرا ایک ایک منٹ یہاں پر گزارنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ خیر میں پارلر چلی گئی اور تیار ہو کر رضا کے ساتھ ہال میں پہنچ گئی۔ مجھے بھی یہی انتظار تھا کہ دیکھوں تو صحیح آخر کیا دھماکہ ہونے والا ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جا رہے تھے۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا کیونکہ جلدی ہی وہ لڑکی مجھے سامنے سے آتی دکھائی تھی اور میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اسے دیکھ کر رضا کے چہرے کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ لڑکی اونچی آواز میں سب کو کہنے لگی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میری طرف توجہ فرمائیں، میرا نام فاقیہ ہے، میں اس فراڈ رضا کی بیوی ہوں۔ میں ایک دم سناٹے میں رہ گئی، باقی سب کو بھی صاف سن گیا تھا۔ فاقیہ کہنے لگی، صرف میں ہی اس کی بیوی نہیں، اسے دھوکے باز انسان کی اور نہ جانے کتنی اور شادیاں کر رکھی تھی۔ یہ ماں باپ بھی اس کے اپنے نہیں ہیں بلکہ کرائے کی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ رضا کوئی بزنس مین نہیں ہے بلکہ ایک پیشہ والا انسان ہے اور اسمگلر ہے۔ یہ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنساتا ہے اور پھر ان سے شادی کر کے ان کا اعتبار جیتتا تھا اور پھر انہیں آگے بیچ دیتا تھا۔ میرے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا، لیکن میں کسی طرح سے اس کے چنگل سے فرار ہو گئی اور یہی فیصلہ کیا کہ اب اس کے مزید کسی لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گی۔ میں کافی عرصے سے اس کے پیچھے تھی اور آخرکار مجھے اس کا پتہ معلوم ہو گیا اور میں نے اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے پر لگی ہوئی تھی، اس لیے اب تک میں اس کے سامنے نہیں آئی ہوں۔ میں دن رات اس کی جاسوسی کرتی رہی اور ثبوت اکٹھے کرتی رہی، اور میں اب اکیلی نہیں آئی بلکہ میرے ساتھ پولیس بھی آئی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر اشارہ کیا تو پولیس کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر رضا کے رہم سہے بھی آواز اٹھنے لگے تھے۔ اس نے ایک دم سے اٹھ کر دوڑنا چاہا مگر میں نے ٹانگ آگے کر کے اسے نیچے گرا دیا۔ صبح میں نے جو اس کے میسج پڑھے تھے اس میں یہی بات تھی کہ اس کا دوست اس سے پوچھ رہا تھا کہ اپنی بیوی کا مجھ سے کب سودا طے کرو گی۔ میں تمہیں اور تمہارے کرائے کے ماں باپ کو بہت پیسے دے چکا ہوں، اس لیے جلدی ہی وہ لڑکی میرے پاس پہنچ جانی چاہیے۔ یہی میسج پڑھ کر میں نے صبح فرار ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن فرحہ کے کہنے پر دوبارہ گھر چلی گئی اور اب سچ سب کے سامنے تھا۔ پولیس نے آگے بڑھ کر اسے گرفتار کر لیا۔ میں نے فرحہ کا شکریہ ادا کیا۔ میرے ماں باپ میرے لیے بہت ہی دکھی تھے کہ میری زندگی برباد ہو گئی ہے، لیکن اسی وقت عمر نے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور میں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی بھی میرے پیاروں کے دل میں میرے لیے بہت ہی محبت موجود ہے۔ تو دوستو، آپ کو میری کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔